बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आज हुकूमत ने अपने सर से एक बोझ उतारा है। वज़ीर आज़म साहब और दूसरे वज़रा बड़े फ़ख्र से कौम को मुबारकबाद दे रहे हैं कि मईशत मुस्तहकम हो रही है। कुछ दिन पहले नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मुस्तहकम नहीं हुई, अब टेक ऑफ कर चुकी है, अब यहाँ रेल पेल होगी, हर तरफ खुशहाली होगी। लेकिन हुकूमत ने आज PIA को भेजकर जो कौमी ख़जाने से इतना बड़ा बोझ हटाया है, उसके बाद आम आदमी की ज़िंदगी कैसे बदलेगी। क्योंकि कुछ अर्सा पहले ही जब वज़ीर आज़म इमरान खान थे इस मुल्क में, तो एक किताब लिखी गई थी सुहेल वड़ाई साहब की तरफ से, ये कंपनी नहीं चलेगी। अब आप क्या समझते हैं कि मईशत बेहतर हो रही है, हर तरफ खुशहाली आ जाएगी, ये कंपनी जो सेम पेज वाली है, हाइब्रिड निज़ाम वाली है, सब अच्छा है, शीरो शक्कर है सब, अब कंपनी चलेगी? वैसे मियाँ साहब से जो है ना, साथ में ये भी पूछना चाहिए कि टेक ऑफ करके जा किधर रही है सीधी कांध च यानी कहाँ शिफ्ट हो रही है, कहाँ मुंतकिल हो रही है। देखिए, अब जाहिर है कि अब जिस सूरत हाल से हम दो चार हैं कि आज हम इस बात पे खुश हैं कि PIA बेच दी है। जी ठीक है, बोझ उतरा है, खसारे में थी, एक के बाद एक हुक्मरान नाकाम हुआ है, मुल्क की खजाने पे बोझ बन गया था, आर इकोनॉमी वाज ब्लीडिंग बिकॉज ऑफ इट। लेकिन हमें इस बात पर अफसोस क्यों नहीं है कि हमारे यहाँ ऐसी गवर्नेंस नहीं है, कोई एक ऐसी हुकूमत नहीं है, कोई एक जने का बच्चा नहीं है जो इसको चला पाता, जो इसकी पास्ट में ग्लोरी थी। यानी दुनिया भर में जिस एयरलाइन की मिसालें दी जाती थी वो हो जाता। सही। लेकिन देखिए, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग गुज़श्ता 8-10 दिन 15 दिन को आप ट्रैक करें ना इकोनॉमी के हवाले से, कुछ ब्रीफिंग्स हुई हैं, कुछ बातें हुई हैं। मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत के खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक चार्जशीट तैयार हो रही है। और जाहिर है कि आपके जहन में ये सवाल आता है कि मौजूदा हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है। बहुत सारे लोग ये समझते होंगे कि शायद मौजूदा हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जेल से बाहर है ना, वो इतना बड़ा खतरा नहीं। जो जेल के अंदर है वो, जो जेल के अंदर है वो खतरा है। जेल से बाहर अगर मौजूदा हुकूमत को सबसे बड़ा खतरा किसी से है तो वो ये हुकूमत खुद है। जी, यानी जो प्रोजेक्ट ये सोच के करे कि इससे मेरा जाती फायदा कितना होगा, जिसका मंसूबा। और मैं भी देख रहा था, मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट किया कि ये मेरा आइडिया था। वो नीचे कोई ट्वीट है, किसी ने कहा कि ये किसका आइडिया था या इस किस्म की कोई बात की। लाहौर में किसी जगह के ऊपर ब्यूटिफिकेशन के लिए कोई एक दरख्त का मॉडल लगा हुआ है, उसके ऊपर एक तख्ती है, तख्ती के ऊपर मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर है और उस पर लिखा हुआ है मेहनत कर हसद न कर। और अब इससे ये लगता है कि ये मुल्क तरक्की कर जाएगा। आप किस दुनिया में रहते हैं? ये जो निज़ाम है ना, ये जो निज़ाम है, इस निज़ाम की बहुत सी डार्लिंग्स हैं। सही। कुछ माजी की डार्लिंग्स हैं, कुछ मौजूदा डार्लिंग्स हैं। तो निज़ाम ही की एक डार्लिंग ने निज़ाम ही की एक अहम तरीन शख्सियत पर मखसूस मशरूब पीकर इस मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद करने का इल्ज़ाम लगाया। सही। और 15-20 दिन को ट्रैक कर लें कामरान खान साहब के नुक्ता के ऊपर, जो व्लॉग्स, जो एक सीरीज़ उन्होंने पाकिस्तानी मईशत के हवाले से शुरू की है, आप उसको ज़रा कीनली ऑब्ज़र्व करें, फॉलो करें। जो बिजनेस रिकॉर्डर है उसकी कुछ खबरें हैं, ट्रिब्यून के ऊपर कुछ चीज़ें छप रही हैं। गौहर एजाज साहब जो एप्टमा के चेयरमैन भी रहे हैं और जो निगरान दौर था, आपको पता है निगरान दौर में हुकूमत में जगह बनाने के लिए आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? सबसे ज़रूरी ये है कि अगर आप निगरान दौर में हुकूमत में जगह बनाना चाहते हैं तो आप निज़ाम की फैसला साज शख्सियात के करीब हों। सही। तो जो उस वक्त निगरान दौर था, उस वक्त जो फैसला साज शख्सियात थी, आज वो वही फैसला साज शख्सियात है। तो अगर गौहर एजाज साहब कुछ आदादो शुमार सामने रख रहे हैं, या जो निज़ाम की डार्लिंग मोहसिन बेग साहब हैं, यानी वो भी आपको पता है कि उनका क्लाउट, उनका सर्कल, उनका उठना बैठना किन के साथ है। उन्होंने वज़ीर ख़जाना, आपको पता है कि औरंगज़ेब साहब जो हैं उनके हवाले से मुस्लिम लीग नून तो किसी भी वक्त हाथ खड़े कर सकती है, कह सकती है कि मोहसिन नकवी हमारा नहीं है, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, वज़ीर ख़जाना हमारा नहीं है। लेकिन मौजूदा हुकूमत का पार्ट एंड पार्सल है। शहबाज शरीफ उनको ओन करते हैं, करना पड़ेगा। और हुकूमत ने बाकायदा बार बार नून लीग की शख्सियात ने यह कहा था कि मोहम्मद औरंगज़ेब तो हमारे अपने हैं,
جی وہ شہباز شریف کے خواجہ آصف صاحب کے بیان ریکارڈ پر موجود ہیں کہ نواز شریف صاحب کی اپروول کے بعد آئے ہیں. تو ان کے اوپر جو بیسیکلی الزام لگایا گیا ہے وہ الزام میں آپ کو سنواتا ہوں کن الفاظ میں. لیکن اس میں اینڈ میں نا کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے, کچھ ڈیٹا, کچھ چیزیں جو رپورٹ ہوئی ہیں, میں اس کا ایک ہلکا سا اوور ویو جو ہے وہ سامنے رکھوں گا. اور سوال ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ جس سیم پیج کی بات چل رہی ہے, اصل میں تو دیکھیں نا لڑائی ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی, جی, جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون, جس کو فیصل وارڈا کہتا ہے جمہوری لاشا, فیصل وارڈا کہتے ہیں کہ یہ ایک جمہوری لاشا ہے جو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے, یہ بوجھ ہے. اب یہ بوجھ مسلط ہے, یہ سوار ہے. اب یہ ایک علیحدہ سے ڈیبیٹ ہے کہ کون کس کے کاندھوں پہ سوار ہے. نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پہ سوار ہے یا اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے کاندھوں پر سوار ہے, کون کس سے زیادہ مستفیض ہو رہا ہے, کس کو کتنا, کس کا زیادہ فائدہ ہے. لیکن دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دس کنٹری از سفرنگ. یہ جو موجودہ سیم پیج ہے اس کی قیمت جو ہے وہ بہت ہی اٹس ویری کاسٹلی. عمران خان کو جیل میں رکھنے کی, عمران خان کو گرانے کی, سیم پیج کو بچانے کی جو قیمت ہے نا, وہ پورا پاکستان ادا کر رہا ہے. یہ جو کہانی سنائی جاتی ہے نا کہ اتنے ہزار ارب ڈالر کے خزانے ہیں, وہ کبھی ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کی کہانی پڑھ لیں اور دیکھ لیں کہ اس کے ہمارے سے کتنے زیادہ ہزار ارب ڈالر کے خزانے ہیں, اور ان کا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ $724 کیوں ہے. ان کے ہاں جو ڈائمنڈز, ان کے ہاں جو سونا, کوبالٹ, کاپر, جو زیر زمین ذخائر ہیں, وہ تمام چیزیں دنیا میں اگر کوئی بہت ہی بلیسڈ کنٹری ہے نا وہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو ہے ان ٹرمز آف نیچرل ریسورسز. لیکن اگر بدقسمت ترین ملک بھی ہے تو وہی ہے, اور اس کی وجہ ہے اس کا طرز حکمرانی. اور آج ہمارے ہاں جو الزام لگ رہے ہیں, جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, وہ بڑی ملتی جلتی ہیں. ایک کہانی, اس کا ایک ریپلیکا جو ہے وہ آپ کو یہاں پر کریٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ نے اس وقت جا کر پوری ڈیبیٹ اٹھا لیں نیشنل میڈیا کے اوپر, عمران خان کے اوپر نیا کون سا الزام ہے, کتنی دیر اور جیل میں رکھنا ہے. پوری دنیا میں میسج یہ جاتا ہے کہ یہاں پر سیاسی استحکام نہیں آنے والا. صحیح. یہاں پر ایک جو کاروبار کے لیے ایک بہترین فضا ہو سکتی ہے. جس بندے کے پاس پیسہ آتا ہے, جو بندہ اس ملک سے پیسہ کماتا ہے, وہ کہتا ہے میں کسی اور ملک لے جاؤں اس پیسے. صحیح. جو فیکٹس اینڈ فگرز سامنے آ رہے ہیں وہ بڑے ہی حیران کن ہیں. لیکن پہلے ذرا آپ سن لیں کہ جو محسن بیگ صاحب ہیں, وہ محسن بیگ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اگر ان کا نام بہت زیادہ گونج رہا تھا نگران وزیر اعظم کے لیے, تو وہ ظاہر ہے کہ بہت پسندیدہ لوگوں میں شامل ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ کچھ عرصے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ مہینوں سے وہ اکھڑے نظر آ رہے ہیں, ناراض ہیں. ہاں, وہ لاہور میں کس کا CCD نے جس کا انکاؤنٹر کیا تھا, بڑے مشہور ٹیفی بٹ, ہاں, وہ اس کے بعد سے کچھ زیادہ اکھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی کوئی اچھی رائے نہیں رکھ رہے. لیکن ابھی بھی کہیں سے اس قسم کی کوئی سگنلنگ آپ کو نظر نہیں آتی کہ محسن بیگ صاحب جو ہیں وہ کوئی شاید بیڈ بکس میں چلے گئے ہیں. ہی اسٹل پارٹ آف دیٹ ہول تھنگ, کہ جہاں پر وہ ایک آواز ایسی رکھتے ہیں کہ جو آپ کو ریزونیٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ پیچھے بیسیکلی سگنل کہاں سے آ رہا ہے, فیڈ کہاں سے آ رہی ہے. اب محسن بیگ صاحب جو ہیں وہ اچانک سے گفتگو وہ کرتے ہیں جو اسحاق ڈار صاحب نے ایک وقت میں مفتاح اسماعیل کے متعلق کروائی تھی. جی, مفتاح اسماعیل کے حوالے سے وہ بہت سارے رپورٹرز کے ساتھ رابطے میں تھے اور ان سے کچھ چیزیں کرواتے تھے. لیکن یہاں پر کچھ چیزیں سٹیپ اہیڈ چلی گئی ہیں. یہ جو مشروب کا الزام لگا کر اور ملک کی معیشت کے حوالے سے محسن بیگ کا تبصرہ, یہ کوئی معمولی تبصرہ نہیں ہے. جب آپ اس کو ملاتے ہیں کامران خان صاحب کے سیریز آف ولاگز, ٹی وی شوز پر معیشت ڈسکس ہونا اور بجانا, یس, تنقید بہت زیادہ. یہ سنیں, منسٹر صاحب ہیں 0+0. یہ دوبارہ سن. یہ جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں 0+0, ٹھیک ہے جی. اسحاق ڈار میں سمجھتا ہوں ان سے بہتر پرفارم کر سکتا تھا اور کر رہا ہے. وہ 100 کمیٹیوں کا بھی ہیڈ ہونا جی, اس کو شوق ہے کام کرنے کا, تو جس کو شوق ہے اس کو دے دو. باقی حضرت عمر کا بچہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے. آپ کو نہیں بڑا کلین ہے, بڑا یہ ہے, بڑا سیدھا, میں حلفن کہتا ہوں کوئی نہیں. ہاں وہ ہے جس کو ہاتھ نہیں پڑ رہا, ہاتھ پڑ جائے پھر دیکھ لو آپ. یہ جو عمران خان ہے مسٹر کلین, ہاتھ پڑا پھر دیکھا آپ نے کیا کرپشن کی اس نے, اور اس کی وہ جو بیگم ہے. تو بات یہ ہے کہ ڈار از مچ بیٹر. وائی کہ وہ
سیاست اور عوام کو بہتر سمجھتا ہے اور وہی ہمیں چاہیے. اب ایک بینکر ہے, اس کو عوام سے غرضی کوئی نہیں یار. 50+% ٹیکس دنیا میں کہیں نہیں, دنیا میں ویلفیئر اسٹیٹس میں نہیں ہے. میں کہتا ہوں دنیا میں نہیں ہے. دکھائیں, ایک ایگزامپل دکھا دیں. پھر 73% انڈائریکٹ ٹیکس ہے. یہ ملک چلے گا کیسے؟ یہ کاروبار, ساری انڈسٹریاں بند ہوں گی. اس وزیر خزانہ کو تو پھانسی لگانی چاہیے کہ آپ کی 120 سے 130 میجر انڈسٹری بند ہوگی. ساری ٹیکسٹائل بیٹھ گئی, سریے والے بیٹھ گئے, ہزاروں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. اس کو پکڑے یار. اچھا پھر وہ جو اس کی ہیبٹس ہیں شام کی, بھائی آپ سرکار میں, سرکار کے ٹائم پہ یہ کام نہیں کر سکتے جی جو آپ کر رہے ہیں. جو مشروب آپ پیتے ہیں, یہ آپ کا کام نہیں ہے. تو یہ تو ڈیزاسٹر پلس ڈیزاسٹر ہے. مطلب وہ ٹیررسٹ معروف بلوچ نہیں ہے, یہ ٹیررسٹ یہ لوگ ہیں جو ملک کو فائنینشلی ٹیررائز کر کے انڈسٹریاں بند کروا دی, بزنس سارا پیسہ ویسا لوگ لے کے باہر جا رہے ہیں. اور کوئی مطلب پوچھنے والے, فائنانس منسٹر صاحب پھر 2.5 سوٹ پہن کے پھر رہا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ فائنانس منسٹر جس کو بڑے چاہ سے لایا گیا تھا کہ یہ وہ نیدرلینڈز کی اپنی شریعت چھوڑی. اچھا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نا. ہمارے ہاں کوئی انڈیجنس کوئی ایسا ماہر معیشت نہیں ہے. امپورٹڈ ہوتا ہے, ہمیں امپورٹڈ مال پسند ہے. ہاں تو وہ امپورٹڈ ہے, اور وہ یعنی ون وے اور دی ادر جتنے بھی ہیں وہ یا تو آئی ایم ایف کے ملازمین رہے ہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. لیکن موسٹلی بینکر ہوتے ہیں. بینکرز کا کیا کام اکانومی کے ساتھ, وہ پتہ نہیں کس طرح شیشے میں اتار لیتے ہیں. بہرحال یہ ایک بڑی سنگین چارج شیٹ ہے. جب آپ اس کو ملاتے ہیں نا, جب آپ اس کو ذرا ملائیں نا, جو گوہر اجاز صاحب ہیں, گوہر اجاز صاحب بن سکیں, مطلب وہ گفتگو کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب جو ان کی وہ ہے اس کے اوپر خبر کے اوپر جو ٹویٹ کیا گیا ہے کہ پاکستانیز باٹ 10 بلین ورتھ آف پراپرٹی ان دبئی ان 2023-2024. کسی اور کے دور میں نہیں, یہ جو کرنٹ شہباز شریف صاحب ہیں ان کے دور حکومت میں موجودہ 3.5 سال کے ہی دوران 23-24 کا جو ڈیٹا ہے, یعنی ایک سال کا ڈیٹا, 10 ارب ڈالر کی پراپرٹی دبئی میں پاکستانیوں نے خریدی ہے. اینڈ دیٹ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ بائی پاکستانیز ان دبئی ہیز کراسڈ $100 بلین. یہ دنیا کے ایک شہر کی بات ہو رہی ہے کہ 100 ارب ڈالر سے زیادہ پاکستانیوں کی پراپرٹیز ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ ہو چکی ہے, وچ از مور دین دا کنٹریز ڈیٹ. پاکستان کے قرض سے زیادہ. A known businessman Gohar Ejaz revealed. He said if the capital had remained in Pakistan, would our GDP rate have been less than 6%? Pakistanis have more properties in Dubai than in Pakistan, but they should be buried in Pakistan. The country's debt is on our heads, and politics has damaged the economy. Now it is time for everyone to work together for the country. اب یہ گفتگو کر رہے ہیں. جب آپ اٹھا کر اس وقت جو رپورٹس چل رہی ہیں, میں آپ کے سوال پر آنے سے پہلے 2-3 رپورٹس کو مینشن کر دیتا ہوں. جی, یہ ایکسپریس ٹریبیون ہے, اس کی 24 دسمبر کی, یہ 24 دسمبر کی نہیں 15 دسمبر کی رپورٹ ہے. پاکستان's dual economies, stock market boom and a factory floor bust. یہ بتا رہا ہے کہ آپ جائیں اور جا کر دیکھیں گے اس وقت جو صورتحال ہے فیصل آباد, گجرانوالہ, جی ٹی روڈ کے لیفٹ رائٹ جو جگہیں, وزیر آباد, یہ جہاں پہ آپ کے ایکسپورٹ اورینٹڈ چیزیں جو ہیں وہ بنتی تھیں اور پاکستان کے پاس قیمتی زر مبادلہ آتا تھا, وہاں پر وہ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. آپ کے جو لارج مینوفیکچرنگ ہے, جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے, اس نے بالکل نوز ڈائیو لیا. میجر سیکٹرز چیلنج گورنمنٹس کلیمز آف LSM, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آؤٹ پٹ ریکوری. یہ خبر ہے جناب بزنس ریکارڈر کی, جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت تقریباً 150 انڈسٹریل یونٹس ہیں جو شٹ ڈاؤن ہو چکے ہیں 18 مہینے میں. جی, تو موجودہ حکومت کی عمر کتنی ہے؟ 20 ماہ سے زیادہ ہو گئے. ہاں بس, تو 18 مہینوں میں 150 سے زیادہ بڑے انڈسٹریل یونٹس کا بند ہونا, یہ کتنے ہزار خاندانوں اور کتنے لاکھ لوگ اور ان کا سائیکل کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت آپ کے پاس جو ڈیٹا آپ اٹھا رہے ہیں, جہاں سے آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں, آپ کے سامنے کیا خبریں آ رہی ہیں. پاکستان کی جو برآمدات ہیں, جی, وہ 12.2 ارب ڈالر پہ کھڑی ہیں جو ڈیٹا آیا.
اور لاسٹ ایئر اسی وقت کے دوران 13.2 ارب ڈالر تھی. یعنی ایک تو وہ آلریڈی کم تھی, پچھلے سال والی کم تھی, اس سال اس سے بھی کم ہے. تو کون سی اڑان ہو رہی ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ ابھی یہ جو سر جوڑ کر بیٹھے تھے فیصلہ ساز, اور یہاں پر IMF کو بائے بائے ٹاٹا بائے بائے کرنے کے لیے یہ بات کی جا رہی تھی کہ 63 ارب ڈالر 2029 تک آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ جانی چاہیے. آپ کا اس وقت جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا ہوا سویل کرتا ہوا 37 بلین ڈالر کے قریب جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. اور یہ ڈیٹا ہوا ہے جو اس وقت پاکستان کے اخبارات میں, پاکستان کے اکانومی کو سمجھنے والے, فائنانس کو سمجھنے والے جتنے رپورٹرز ہیں, آپ جا کر آپ ان سے پوچھیں, آپ ان سے بات کریں کہ بھائی جان اس ملک میں کیا ایسا کون سا آسیب کا سایہ آ گیا کہ وہ ہے نا منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے, کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ, کہ کہانیاں آپ کی اشتہار میں آپ شاہد آفریدی کی طرح چھکے مار رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے فلاں میگا پروجیکٹ شروع کر دیا, فلاں میگا پروجیکٹ شروع کر دیا. وہ آج کل آپ کو پتہ ہے نا, وہ پچھلے دنوں وہ مثال غالباً بھٹی صاحب نے, کہیں ارشاد بھٹی صاحب نے دی تھی کہ ایک بندہ چنگم چبا رہا تھا اور نیچے میدا سوچ رہا تھا کہ اوپر کیا کھا کے آنے والا ہے, منہ چلتا جا رہا ہے اور نیچے کچھ نہیں آ رہا. یہ جو اڑان پاکستان ہو گیا ہے, اور پاکستان کی یہ کہانی دیکھیں, ہم کو بدلی پھیلانے کے لیے یا کوئی, لیکن فگرز جو ہے, ڈیٹا جو ہے وہ تو خود بولتا ہے. اگر ملک کی معیشت کی صورتحال بہتر ہوتی, اب دو قسم کی کلاسز ہیں مغل صاحب. ایک وہ کلاس ہے جو شالیمار کرکٹ بھاگ رہی ہے, وہ بھی کلاس, اور ایک کلاس وہ جو راجہ بازار میں بوریاں اٹھاتے ہیں. یعنی آپ کا ایک طبقہ وہ ہے جو اس لیے بھاگ رہا ہے کہ اس نے 2 روٹی کھا لیا, اب اس نے وہ ہضم کرنی ہے, اور اس کے پاس انف ٹائم ہے, اس کے پاس پیسہ ہے, اس کے پاس مرات ہے, اس کا ڈرائیور, اس کا گارڈ جو ہے وہ شالیمار کرکٹ گراؤنڈ کی پارکنگ میں انتظار کر رہا ہے کہ صاحب بھاگ کے آتے, صاحب جو ہے نا وہ بڑا بہترین چکر مارے, 40-50 ہزار روپے کا ٹریک سوٹ پہن کے, آپ کی طرح کے اچھے سے مہنگے جوتے پہن کے بھاگ رہے ہیں. اور پھر آپ جائیں راجہ بازار میں بھی ایک بندہ جو ہے وہ بھاگ رہا ہے, وہ 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے بھاگ رہا ہے. صحیح. یہاں پر اس قسم کی صورتحال ہو گئی ہے کہ آپ کے ہاں سے صرف نیگیٹو خبریں. پچھلے 1 مہینے کا آپ انالیسز کر لیں کہ پاکستان کے حوالے سے انٹرنیشنلی, آپ نے باہر سے بزنس لے کے آنا ہے نا, یا یہاں موجود کاروباری اشخاص کو, یا جو پیسے والے شخص ہیں, لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے, انہیں کہنا ہے کہ یار اپنی مٹھی کھولیں, بزنس کریں, اس ملک میں معیشت کا پہیہ چلے, لوگوں کو روزگار ملے. آپ کے ٹرسٹ کا عالم ختم ہو گیا. پچھلے 1 مہینے میں پاکستان کے حوالے سے انٹرنیشنلی کیا رپورٹ ہوا؟ واٹر کینن, کیمیکل ملا ہوا پانی کا الزام, ڈیتھ سیل میں عمران خان کی سولٹری کنفائنمنٹ کا الزام, اس کے اوپر انٹرویوز. انٹرنیشنلی کس کس کو پاکستان میں انٹرویو کیا گیا یا کس کے متعلق سٹوریز کی گئی ہیں؟ عمران خان کے متعلق, عمران خان کے بچوں کے انٹرویوز, علیمہ خان صاحبہ کا, عظمیٰ خان, نورین خان. جیل کے باہر یہ ہو رہا ہے, آپ کے سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کے اوپر کچھ عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. پاکستان کی جمہوریت کی ساکھ, پاکستان کے الیکشنز کا برا ہونا, اپوزیشن کیا کر رہی ہے, مارا ماری, اور حکومت کی تڑیاں. جواب میں حکومت کا ہر بیان جو ہے نا وہ کہ اب اس طرح سے نمٹیں گے, اب فلانے کے اوپر اب قیامت ڈائیں گے, اب چھتر پریڈ ہوگی, اب ڈنڈا شنڈا چلے گا, اب ججوں کی باری آ گئی ہے, اب سیاستدانوں کی, اب اپوزیشن پہ تگڑا ہاتھ ڈلنے والا ہے, اب نئی گرفتاریاں ہونے والی ہیں, اب اتنے لوگ پکڑے جانے والے ہیں, اب فیض حمید کا نیٹ ورک ہے وہ اتنے 100 لوگ ہیں. اب ہر بندہ جو کاروباری شخص ہے وہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ بھائی ہم پتہ نہیں کب یہ ایک لاوا پھٹ جائے, آپ کا جو ہے وہ آتش فشاں پھٹے, لاوا ابل پڑے. ثاقب بھائی بن گئے. ہاں, اب آپ دیکھیں وہ کر رہے ہیں, لاوا جو ہے وہ اب ابل پڑے. آپ کا جو ہے وہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ اگر کوئی ایک آؤٹ برسٹ ہو جاتا ہے, کوئی احتجاج ہو جاتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیں آپ ٹرسٹ نہیں کروا سکے بیرون ملک جو لوگ ہیں, یہ بھی اشخاص ہیں. اب یہ محسن بیگ صاحب نے ویسے تو بات کر دی, بڑی سخت بات کر دی موجودہ وزیر خزانہ پہ, لیکن محسن بیگ صاحب ابھی آج سے 2 سال 3 سال پہلے ہمیں لارے نہیں لگا رہے تھے کہ اتنے ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ وہاں سے آ رہی ہے, مڈل ایسٹ سے, اتنے ارب ڈالر کی گلف سے آ رہی ہے, اور اتنے درجن ارب ڈالر کی جو ہے وہ سینٹرل ایشیا سے آ رہی ہے. ابھی محسن بیگ صاحب کوئی اور کہانی سنا رہے ہیں.
یہی گوہر اعجاز جو ہیں وہ جب اس میں تھے نگران وزیر تھے تب تو یہ ہزاروں ارب کی ایکسپورٹس کرنے والے تھے. ایکسپورٹس کرنے والے تھے, وہ کہاں گئی؟ ابھی وہ توڑ گئی. ابھی آپ کنونس ہی نہیں کر پائے نا. دیکھیں پوری دنیا میں جب آپ کاروبار کے لیے ایک سازگار ماحول بناتے ہیں اپنے ہاں, تو پوری دنیا آپ کے پاس آئے گی کاروبار کرنے کے لیے. جب وہ دیکھیں گے اپنا منافع, ان کو لگے گا کہ یار ہم یہاں پر جا کے کاروبار کریں گے تو ہم 4 پیسے کما لیں گے. لوگ اس اپرچونٹی کی تلاش میں ہوتے ہیں. بڑے بڑے کانگلومریٹس, بڑی بڑی دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیز اپنی مینوفیکچرنگ یونٹس یہاں پر لائیں گی اور لوگوں کو دیکھیں گے کہ بھائی ان کی بائنگ کیپیسٹی ہے, یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے, 25 کروڑ لوگ, بہت بڑی مارکیٹ ہوتی ہے. 25 کروڑ لوگ, دنیا کا آبادی کے اعتبار سے 5واں بڑا ملک. 5ویں بڑے ملک میں کون نہیں چاہے گا کہ ہم کاروبار کریں؟ لیکن یہاں سے جتنی انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیاں تھیں چھوڑ کے چلی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سازگار نہیں ہے. دو وجوہات ہیں. دیکھیں, ایک ہے سیاسی استحکام, دوسرا ہے امن عامہ. اگر آپ ان کی ایشورنس, اس کی گارنٹی دنیا بھر میں انویسٹر کو دے دیتے ہیں تو آپ اپنے ہاں کاروبار لا سکتے ہیں, اپنے ہاں سرمایہ تو کاری مشورہ لا دے سکتے رہی تھی نا ہاؤس ان آرڈر کا. یہ بیٹھ کر آپ کی گول میز کانفرنس کے بعد جاری کی ہوئی پریس ریلیز, اور اگر ہم نے یہ بات کر دی تو ہماری طرف کسی دبکے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوتا. آپ جتنا مرضی وہ کریں گے, تھریٹس, اس قسم کی صورتحال ایک عجیب و غریب سائیکلوجیکل اس میں سائیکل میں جو ہے اس پورے ملک کو آپ نے ڈالا ہوا ہے. آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ نے اپوزیشن کے ساتھ, آپ نے میڈیا کے ساتھ, آپ نے جوڈیشری کے ساتھ, آپ نے بیوروکریسی کے ساتھ, آپ نے ملٹری بیوروکریسی کے ساتھ, آپ نے جین زی کے ساتھ, آپ نے جنریشن الفا کے ساتھ, آپ نے ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا؟ آپ نے پارلیمنٹ کے ساتھ, ہر کسی کے ساتھ, تمام لوگوں کے ساتھ آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے. موجودہ حکومت بیٹھ کر یا میاں محمد نواز شریف بیٹھ کر جو مرضی کہانی سنا دیں, ہمیں تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ جو سیم پیج بچانے کے لیے اور عمران خان کو گرانے کے لیے جو پورا ملک قیمت ادا کر رہا ہے, اور اپوزیشن, اگر اپوزیشن کے ساتھ حکومت سیریس ہو کر نیک نیتی کے ساتھ قدم بڑھائے تو اپوزیشن بھی ایک قدم ثابت, 2 قدم پیچھے ہوں. اس کو اس وقت ملک کی جو معیشت ہے, لوگوں کے پاس انٹرنیشنلی کیا میسج ہے, حکومت کے لیے سوچ رہے ہیں نا, ملک کے لیے نہیں سوچ رہے. ہاں, اور ابھی وہ دیکھیں کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں, کچھ نے آپ کی ریٹنگ بہتر کر دی, کچھ اس سے عام بندے کی زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ جب اسٹاک ایکسچینج اوپر جاتی ہے کیا فرق پڑتا ہے؟ کریڈٹ ریٹنگ اوپر جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق. کریڈٹ ریٹنگ جانے سے ایک دور آپ, یعنی کہ لانگ ٹرم ایک بینیفٹ آپ کا ہے کہ آپ کی جناب کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہوگی ہے, لیکن کیا وہ بہتر ایکچولی ہوئی ہے یا یہ آپ نے آرٹیفیشلی جناب کہانیاں لوگوں کو سنائی ہوئی ہیں؟ آپ جائیں کریڈینڈو پہ اٹھا کے فچ کی ریٹنگ دیکھیں, ان ریٹنگز کی بنیاد پہ دنیا بھر کے بڑی بڑی کمپنیاں یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ہم نے اس ملک میں کاروبار کرنا ہمارے لیے کتنا سیف ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کتنی ہے, ہمیں انشورنس کی مد میں کتنے پیسے ادا کرنے پڑیں گے, کیا یہاں پر نظام یا حکومت تبدیل ہونے سے ہمارے بزنس کو افیکٹ تو نہیں ہوگا, کیا قومیات تو نہیں لیا جائے گا. اگر یہاں پر ہم 100 ارب ڈالر کی, 100 ارب ڈالر تو خیر بہت زیادہ, اگر ہم 1 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ, گٹے جڑے سن 1 ارب ڈالر کی, یہ 100 ارب ڈالر میاں محمد نواز شریف نے 2013 میں کہا تھا نا کہ ہم اس ٹینیور میں 100 ارب ڈالر لے کے آئیں گے, 100 ارب ڈالر پر ایکسپورٹس لے جائیں گے, تو کدھر گئی ہیں وہ 100 ارب ڈالر؟ آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے؟ تو وہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ وہ بزنس کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ میں اس ملک میں اگر پیسہ لے کے جاؤں گا 1 ارب ڈالر, تو واپس کیا لگا نہیں, میں 5 سال لگا کے, میں اس کو کنورٹ کرنے کے بعد 5 سال لگا کے میں اس کو دگنا کر لیتا ہوں اور میں اس کو واپس کنورٹ کراتا ہوں, تو پتہ چلتا ہے وہ 1 ارب ڈالر ہی ہے, کم بلکہ کم ہو تو کھایا نہ پیا گلاس تھوڑا 12 آنے. تو اس ساری صورتحال میں دیکھیں ایک بڑی چارج شیٹ موجودہ حکومت کے اوپر بنی ہوئی ہے, لیکن اصل فائدہ اس حکومت کا ایک ہی کہ عمران خان کی یہ جو متبادل ہے نا اس حکومت کا متبادل سوائے اس وقت عمران خان کی اپوزیشن کے, یعنی کہ جو سنبھال سکتے ہیں, گورنمنٹ میں آنے کی صلاحیت رکھتا ہے. پیپلز پارٹی تو نہیں رکھتی نا, پیپلز پارٹی کے پاس تو پورے پنجاب میں یا جی ٹی روڈ جو بناتی ہے وزیر اعظم, اس کے اوپر 4 لوگوں کے علاوہ 5ویں بندے کا نام نہیں آتا. بلاول خود آ رہا ہے بھائی لاہور پوری پنجاب میں پیپلز پارٹی کے لیے 1.5 لیٹر کی آپ کولڈ ڈرنک کھول کے 2 گلاس بچ جاتے ہیں پلیز, ہاں 2 گلاس بچا بھی لیتے ہیں. تو وہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ متبادل نہیں ہے. اور حکومت کا فائدہ صرف ایک ہی ہے کہ اس وقت لڑائی
عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی اس مقام پر ہے جہاں حکومت کو لگتا ہے کہ ہمارے لیے بس یہ لڑائی کافی ہے، ہم جو مرضی کریں، ہم جیسا مرضی پرفارم کریں، ہماری گورننس کا عالم جہاں مرضی ہو، ملک کی معیشت چل رہی ہو یا نہ چل رہی ہو، ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارے متبادل لانے کے لیے اس لڑائی کا خاتمہ، جو لڑائی اب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکی ہے۔ لیکن ختم ہوتے آئیڈیا بھی نہیں ہوتا، کیونکہ آنکھوں پر پٹی بندی ہوتی ہے۔ مجھے اور عیسیٰ نقوی صاحب کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔